अधेड़ उम्र आदमी को यहाँ देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे हैरत हो रही हो। यस चीफ, मुझे आपको अहम इत्तला देनी थी, इसलिए मैंने फ़ोन करने की बजाय यहाँ खुदाकर आपसे मिल लेना बेहतर समझा। नौजवान ने कहा, जिसका नाम फेडरिक था। बैठो, अधेड़ उम्र आदमी ने कहा तो फेडरिक थैंक यू कहकर मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया। अब बताओ क्या मामला है जो तुम्हें खुद यहाँ आना पड़ा? अधेड़ उम्र आदमी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। एमएच मिसाइल फार्मूले के बारे में पाकिस्तान से चंद अहम इत्तलात मिली है चीफ, फेडरिक ने कहा तो चीफ यकलहत उछल पड़ा। एमएच मिसाइल के बारे में मालूमात? क्या मतलब, क्या इत्तलात हैं, खुलकर बताओ, चीफ ने हैरत भरे लहजे में पूछा। आपको तो मालूम है चीफ कि मैंने ब्लैक क्राफ्ट तंजीम के चीफ ब्लैक क्राफ्ट के जरिए पाकिस्तान से एमएच मिसाइल का फार्मूला हासिल कराया था। ब्लैक क्राफ्ट ने फार्मूला लाकर मुझे दे दिया, जो मैंने एक पेन ड्राइव में सेव करके आपके हवाले कर दिया था। ब्लैक क्राफ्ट ने उस फार्मूले को हासिल करने के लिए जदीद तरीका इस्तेमाल किया और इस सिलसिले में जिन अफराद ने काम किया था बाद में सबका खात्मा करा दिया था। फेडरिक ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, चीफ ने होंठ चबाते हुए कहा। ब्लैक क्राफ्ट का पाकिस्तान में एक ग्रुप मौजूद था, उसने सारे ग्रुप को भी खत्म कर दिया। ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा गया कि ब्लैक क्राफ्ट ने पाकिस्तान से फार्मूला चोरी कराया था, फिर इस काम के हवाले कर दिया गया। ब्लैक क्राफ्ट का एक आदमी अब भी वहाँ मौजूद है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ रहता है। इसके पास जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो उस तमाम मामले पर नज़र रखे हुए है ताकि इस बारे में पता चलाया जा सके कि पाकिस्तान एमएच फार्मूले के चोरी होने का इल्म होने पर क्या करता है। ब्लैक क्राफ्ट उस आदमी को रिजर्व मैन कहता है जिसका कोड आरएम है। आरएम ने ब्लैक क्राफ्ट को इत्तला दी कि फार्मूला चोरी के बारे में डॉक्टर अशफाक को 2 रोज़ बाद पता चला था। इंतहाई अहम और हसास फार्मूले की चोरी ने उसे और पाकिस्तान को हला कर रख दिया। डॉक्टर अशफाक ने फौरी तौर पर एक मीटिंग कॉल दी और तमाम आला हकाम को इसमें बुलाया, जिसमें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की नुमाइंदगी के लिए डिप्टी चीफ लेडी एजेंट जूलियाना नाफ्टर वाटर भी मौजूद थी और उसके साथ पाकिस्तान का मशहूर सीक्रेट एजेंट अली इमरान भी मौजूद था। आरएम ने उस मीटिंग को भी कवर किया और वहाँ की तमाम मालूमात हासिल की। उसके कहने के मुताबिक उस अली इमरान ने अपनी जहानत से इस बात का पता चला लिया कि फार्मूला स्पेशल रूम के मास्टर कंप्यूटर से कैसे चोरी किया गया और फिर इमरान ने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया और फिर वो अपनी जहानत से तमाम मालूमात हासिल करता चला गया कि फार्मूला कैसे चोरी किया गया और उसे कहाँ ले जाया गया और फार्मूला किस तरह से क्रॉसटिक के इलाके तक पहुँचाया गया। इमरान और उसके साथी मुसलसल इस फार्मूले की तलाश में लगे हुए हैं और ब्लैक क्राफ्ट का कहना है कि उसने इमरान और उसके साथियों से बचने के लिए चूंकि अपना ग्रुप खत्म किया है और अब वो भी मुसलसल इस तमाम चेन को खत्म कर रहा है जिसका ताल्लुक फार्मूले की चोरी से था, इसलिए इसका मुसलसल नुकसान हो रहा है और वो अब इस नुकसान का अजाला चाहता है। इसी बात को लेकर मैं खसूसी तौर पर आपके पास आया हूँ, फेडरिक ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि ब्लैक क्राफ्ट मजीद मुआवजा मांग रहा है? चीफ ने चौंक कर पूछा। यस चीफ, वो मजीद $1 करोड़ की डिमांड कर रहा है, फेडरिक ने कहा, लेकिन उससे हमारी जो डील हुई थी उसके मुताबिक तो पूरा मुआवजा उसे अदा किया जा चुका है। उसने खुद ही कहा था कि वो इस मुआवजे में सारा काम निपटा लेगा और अगर उसका कोई नुकसान भी हुआ तो वो उसे भी इस मुआवजे में एडजस्ट कर लेगा। तो फिर अब वो मजीद $1 करोड़ की डिमांड क्यों कर रहा है? चीफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो लालची आदमी है चीफ और उसका ख्याल है कि उसे सिर्फ इन 2 अफराद को हलाक करना पड़ेगा, एक वो जो फार्मूला हैक करता और दूसरा मिडल मैन। लेकिन इमरान और उसके साथियों के अचानक कूद पड़ने और उनके तेजी से काम करने और अपने आदमियों को उनके हाथ लगने से बचाने के लिए उसे मुसलसल और कोई हलाकतें करना पड़ी। उसके कहने के मुताबिक अब तक वो अपने 20 आदमियों को हलाक करा चुका है जो इस मामले में मुलविस थे, इसलिए उसने डिमांड कर दी है कि उसे अपने इस नुकसान का अजाला चाहिए। फेडरिक ने कहा, तो तुम क्या कहते हो, क्या हमें उसकी बात मानकर उसे मजीद $1 करोड़ दे देने चाहिए? नो चीफ, मैं यही सब डिस्कस करने यहाँ आया हूँ, फेडरिक ने कहा तो चीफ चौंक पड़ा। क्या मतलब? चीफ, ब्लैक क्राफ्ट एक पेशावर मुजरिम तंजीम है जबकि हम मैक्रीमा की टॉप सीक्रेट सरकारी एजेंसी इस काम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने एक मुजरिम तंजीम से काम कराया जिसका ताल्लुक क्रीमिया से नहीं बल्कि आयरलैंड से है और ब्लैक क्राफ्ट हमारे लिए किसी भी वक्त खतरे का बायस बन सकता है। ये दुरुस्त है कि ब्लैक क्राफ्ट अपने असूलों से गद्दारी नहीं करता। अगर इमरान और उसके साथी इस तक पहुंच भी जाएं तो वो अपनी जान दे देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि उसने फार्मूला इस काम के हवाले किया। लेकिन चूंकि हमारा ताल्लुक सरकारी एजेंसी से है इसलिए वो हमें इस सिलसिले में मुसलसल ब्लैकमेल कर सकता है। इसके पास ऐसा स्टफ मौजूद है कि हमें मजबूरन उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी उसे मुसलसल छूट देनी पड़ेगी और उसकी जायज़ नाजायज़ डिमांड्स भी पूरी करना पड़ेंगी और वो हमेशा हमारे लिए सर का दर्द बना रहेगा। और चीफ, ब्लैक क्राफ्ट तंजीम जितनी चाहे ताकतवर क्यों ना हो लेकिन वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के काम करने के अंदाज कतई मुनफरिद और मुख्तलिफ है।
اگر عمران بلیک راب تک پہنچ گیا تو پھر بلیک راب کچھ بھی کر لے، عمران اس کی زبان کھلوا لے گا، اور اگر وہ اس کی زبان نہ بھی کھلوا سکا تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے خلاف اس نے جو بلیک میلنگ سٹف سنبھالا ہوا ہے وہ عمران کے ہاتھ لگ جائے۔ اس صورت میں عمران کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اس سارے کھیل کے پیچھے اصل میں اس کام کا ہاتھ ہے۔ فیڈرک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کیا بلیک راب کو ختم کر دیا جائے؟ چیف نے کہا، یس چیف، یہ بہت ضروری ہے، نہ صرف بلیک راب بلکہ اس کی ساری تنظیم کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے کسی بھی صورت میں اس کام کا نام نہ آ سکے۔ فیڈرک نے جواب دیا، ہاں، اصل آدمی یہ بلیک راب ہی ہے جو خود کو بے حد ہوشیار اور چالاک سمجھتا ہے۔ اس کے پاس ہمارے خلاف بہت سا سٹف موجود ہے، اسے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے پاس موجود اپنے خلاف تمام ثبوت بھی مٹانے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ٹوٹل کلیئر ہو جائیں گے۔ پھر عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس جہاں بھی پہنچ گئی تو انہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں مل سکے گا کہ MH میزائل فارمولہ اسکام ایجنسی کے پاس ہے۔ وہ جہاں ٹکرے مار کر خود ہی واپس لوٹ جائیں گے، چیف نے کہا۔ یس چیف، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ عمران اور اس کے ساتھی آئرلینڈ پہنچے، ہمیں فوری طور پر بلیک راب کے خلاف ایکشن لے لینا چاہیے اور اسے ختم کر کے اس کی لاش تک غائب کر دینی چاہیے۔ فیڈرک نے کہا، تو پھر یہ کام تم ابھی سے شروع کر دو، جیسے بھی ممکن ہو بلیک راب اور اس کی پوری تنظیم کے خلاف اپنی بھرپور طاقت کا استعمال کرو اور اس تنظیم کا نام و نشان مٹا دو اور بلیک راب کے پاس موجود ہمارا ہر قسم کا سٹف حاصل کر کے ضائع کر دو، چیف نے کہا۔ تو فیڈرک کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، جیسے چیف نے اسے اجازت دے کر اس کی دلی خواہش پوری کر دی ہو۔ یس چیف، یہ کام میں آسانی سے کر لوں گا، فیڈرک نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں بلیک راب کے پتے ٹھکانوں کا علم ہے؟ اور کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس کی تنظیم میں کون کون کام کرتا ہے؟ یس چیف، میں نے جب بلیک راب کو کام دیا تھا تو میں اس کے ساتھ ہی تھا، میں نے اس کے بارے میں تمام تفصیلات حاصل کرنی شروع کر دی اور پھر اس کے تمام خفیہ ٹھکانوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی تھی۔ میں مسلسل اس کے ٹھکانوں اور اس کے آدمیوں کی نگرانی کرا رہا ہوں۔ میرے ایک اشارے کی دیر ہے، بلیک راب اور اس کے ہاتھ ساتھی جو اس کی تنظیم میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں فوراً ختم کر دیے جائیں گے۔ جہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے مسلح فورس کو بھی بلیک راب کے ہاتھ ٹھکانے پر بھیج دیا جہاں وہ موجود ہے۔ میرے حکم پر فورس بلیک راب کے ٹھکانے پر بھرپور حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وہ بلیک راب کے ساتھ اس کے ٹھکانے کو بھی ختم کر دے گی، فیڈرک نے کہا۔ تو پھر کس دیر کی بات ہے؟ فورس کو کال دو تاکہ وہ بلیک راب کے ٹھکانے پر حملہ کر کے اسے ختم کر دے۔ یس چیف، فیڈرک نے کہا۔ اس نے جیب سے ایک جدید ساخت کا سیل فون جیسا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے آن کر کے تیزی سے بلیک فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی۔ ہیلو فیڈرک کالنگ، ہیلو اوور، اس نے مسلسل کال دیتے ہوئے کہا۔ یس آسکر اٹینڈنگ یو اوور۔ آسکر، چیف نے بلیک راب کے خلاف ریڈکشن کی منظوری دے دی ہے، تم فوراً بلیک راب کے ٹھکانے پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر نیست و نابود کر دو، اوور۔ فیڈرک نے تیز بولتے ہوئے کہا، کیا بلیک راب کو اس کے ٹھکانے سمیت ختم کرنا ہے یا ہم اندر جا کر پہلے اس کا خاتمہ کریں پھر اس کے ٹھکانے کو میزائلوں سے تباہ کریں، اوور۔ نہیں، پہلے تم اندر جاؤ گے اور اندر موجود ایک ایک شخص سمیت بلیک راب کو بھی ہلاک کرو گے، اس کے بعد تم نے اس کے ٹھکانے کی سرچنگ کرنی ہے۔ بلیک راب کے پاس کام کے خلاف بلیک میلنگ سٹف موجود ہے، تم اسے ریکور کرنا ہے، پھر اس کے بعد تم اس ٹھکانے کو میزائلوں سے اڑا دینا، اور یہ کام تم کر سکتے ہو، اوور۔ آسکر نے مودبانہ لہجے میں کہا اور فیڈرک نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کیا اور تیزی سے پہلی فریکوینسی ختم کر کے دوسری فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ ہیلو فیڈرک کالنگ اوور۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہی فیڈرک نے ایک بار پھر دوسری طرف کال دینا شروع کر دی۔ یس میگراس اٹینڈنگ یو اوور۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میگراس، تم تمام ایجنٹوں کو جنرل کال کرو اور انہیں ہدایات دے دو کہ وہ بلیک راب کے جن افراد کی نگرانی کر رہے ہیں انہیں فوری طور پر ختم کر دیں، ان میں سے ایک آدمی کو بھی کسی بھی صورت میں زندہ نہیں بچنا چاہیے، سمجھ گئے تم، اوور۔ فیڈرک نے تیز بولتے ہوئے کہا، یس باس، میں بھی جنرل کال کر کے سب کو آپ کا حکم دے دیتا ہوں، اوور۔ میگراس نے جواب دیا تو فیڈرک نے اسے چند مزید ہدایات دیں اور پھر اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ بس چیف، تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر یہ بلیک راب اور اس کی تنظیم ماضی کا ایک حصہ بن کر رہ جائے گی، فیڈرک نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ہر حال میں اپنی حفاظت کا فول پروف بندوبست کرنا پڑے گا۔ میں اور تم عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کے کام کرنے کے انداز سے بخوبی واقف ہیں، ہم انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے تمام ثبوت مٹا دیں گے۔ تو اس بات کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ اسے اس بات کا پتہ چل جائے کہ MH میزائل فارمولہ ہمارے پاس ہے، تو پھر وہ ہمارے خلاف کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ وہ آسانی سے تو ہم تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں اس سلسلے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہوں۔
اس لیے تم اپنی فورس کو ہر وقت ایکٹیو رکھنا. عمران اور اس کے ساتھی یہاں آئیں تو ان کی بھرپور سائنسی آلات سے نگرانی کرانا. وہ لاکھ ٹکریں مارتے رہیں، تم اور تمہاری فورس اس وقت تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کرو گے جب تک وہ ناکام ہو کر واپس نہیں چلے جاتے. اور تمہیں اس بات پر بھی دھیان دینا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے اگر اس کام کا نام آتا ہے تو پھر تم نے اپنی فورس کے ساتھ ان کے خلاف کام شروع کر دینا ہے، اور پھر کچھ بھی ہو جائے ان میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جانا چاہیے. چیف نے کہا. یس چیف، بلیک راب اور اس کی تنظیم کے ممبرز کا خاتمہ کراتے ہی میں فورس کو پورے ملک میں پھیلا دوں گا تاکہ وہ ان تمام سرحدی علاقوں کی نگرانی کریں جہاں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے یہاں پہنچنے کا امکان ہو سکتا ہے. میں ایسے انتظامات بھی مکمل کراتا ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھی یہاں آئیں تو ان کی سائنسی آلات سے بھرپور انداز میں نگرانی کرائی جا سکے اور ان کی مصروفیات کی پل پل کی خبریں ہمیں ملتی رہیں. فیڈرک نے کہا. گڈ، اب تم جا سکتے ہو. چیف نے کہا تو فیڈرک نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے مودبانہ انداز میں چیف کو سلام کیا اور پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا گیا. عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. عمران کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے وہ مسلسل بھاگ دوڑ کر آیا ہو. کچھ پتہ چلا؟ سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا. پہلے مجھے چائے کا ایک کپ پلا دو. پچھلے 3 روز سے میں اور ٹائیگر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور مسلسل کام کر کر کے تھک گئے ہیں. اسے تو میں نے آرام کرنے کے لیے واپس بھیج دیا، لیکن میں ابھی تک آرام سے محروم ہوں. اوہ ٹھیک ہے، میں لاتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گیا. عمران کی آنکھیں سرخ تھی، وہ واقعی مسلسل کام کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر اس بات کا صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ابھی تک اسے ایسا کوئی کلیو نہیں ملا جسے وہ ایٹمک ماسٹر پلانٹ کے ماسٹر کمپیوٹر سے چوری ہونے والے فارمولے کے بارے میں پتہ چلا سکا ہو. وہ گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا. تھوڑی ہی دیر میں بلیک زیرو چائے کے 2 کپ لے کر آیا اور اس نے ایک کپ عمران کے سامنے میز پر رکھ اور پھر دوسرا کپ لے کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. وہ عمران کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر تذبذب کے ساتھ ناکامی اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے. چائے پی لیں عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا تو عمران چونک پڑا. او اچھا، عمران نے کہا اور پھر اس نے سامنے پڑا ہوا چائے کا کپ اٹھایا اور چائے کے سپ لینے لگا. آپ نے مجھے اس بارے میں تفصیلات نہیں بتائی ہیں، بلیک زیرو نے پوچھا. میں نے اب تک جو تحقیقات کی ہیں ان کی تفصیل تمہیں بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا. ڈاکٹر اشفاق کے کمپیوٹر کو کھنگالنے کے بعد جو مجھے پوائنٹس ملے اس کے مطابق فارمولا کسی نیٹ ورک سسٹم سے ہیک نہیں کیا گیا. ماسٹر کمپیوٹر کے پاس ایک اسپیشل ہیکنگ پن لے جائی گئی تھی جس میں پہلے سے ہی اس کمپیوٹر کا IP ایڈریس فیڈ تھا. بس اس کمپیوٹر کے اوپن ہونے کی دیر تھی. اس روز ڈاکٹر لطیف ڈاکٹر اشفاق کے ہمراہ تھے. ڈاکٹر اشفاق نے اس کے سامنے ہی کمپیوٹر اوپن کیا اور اسے ضروری پوائنٹس نوٹ کرائے تھے. اس دوران ڈاکٹر لطیف نے ہیکنگ پن ڈرائیو کو آن کیا اور کمپیوٹر کا اس سے لنک ہو گیا. سارا ڈیٹا نہ صرف آٹومیٹک طریقے سے اس کے پاس موجود پن ڈرائیو میں منتقل ہو گیا بلکہ اس پن ڈرائیو سے ایک نئی طرز کا وائرس کمپیوٹر میں داخل ہو گیا جس سے کمپیوٹر میں موجود تمام ڈیٹا ریموو ہو گیا. یہ سب چونکہ نئی اور انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے تحت ہوا، اس لیے ڈاکٹر اشفاق کو اس بات کا فوراً پتہ نہ چل سکتا تھا. اس نے کمپیوٹر آف کیا تو اس کے ساتھ اس کمپیوٹر کی ڈسک واش ہوتی چلی گئی. ہارڈ ڈسک واش ہونے کے بارے میں تبھی پتہ چل سکتا تھا جب اسے دوبارہ اوپن کیا جاتا، اس لیے ڈاکٹر لطیف کو وہاں سے فارمولا پن ڈرائیو میں لے جانے سے کوئی نہ روک سکتا تھا. اس نے پن ڈرائیو کو پلانٹ سے آسانی سے نکال لیا اور پھر وہ پن ڈرائیو اس نے اس آدمی کو دے دی جس سے اس نے فارمولے کا سودا کیا تھا. اوہ، تو کیا ڈاکٹر لطیف نے براہ راست اس کام میں ملوث تھا؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا. ہاں، سیکرٹ سروس اور ٹائیگر کے ساتھ مل کر میں نے ڈاکٹر لطیف کے بارے میں انکوائری کرائی ہے. انکوائری سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر لطیف آئے دن کسی نہ کسی بہانے سے پلانٹ سے رخصت لیتا رہتا تھا اور وہ گھر جانے کی بجائے عموماً ریڈ سرکل ہوٹل میں آتا تھا. وہ ریڈ سرکل ہوٹل کے ایک کمرے میں جا کر کسی سے ملتا تھا. اس کمرے کا نمبر 8 تھا جو گراؤنڈ فلور پر ہی واقع تھا. اس کمرے میں رہنے والا ایک غیر ملکی کارلس تھا جسے وہ اپنا دوست کہتا تھا. لیکن انکوائری کے بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر لطیف اسے حال ہی میں ایک ہوٹل میں ملا اور کارلس نے خود ہی اس سے مل کر دوستی کی. پھر ان کی ملاقاتیں بڑھتی رہیں اور پھر وہ مختلف ہوٹلوں کے کمروں میں ملتے رہتے تھے. آخری بار وہ اسی روز کارلس سے ریڈ سرکل ہوٹل کے کمرہ نمبر 8 میں ملا. اس کے بعد کارلس تو کمرہ خالی کر کے چلا گیا لیکن وہاں ڈاکٹر لطیف کی لاش چھوڑ گیا. کارلس نے ڈاکٹر لطیف سے فارمولا کی پن ڈرائیو حاصل کی اور پھر اسے ہلاک کر کے وہاں سے نکل گیا. اس کے حلیے کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھی ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ میک اپ میں تھا. بہرحال اس کا قد کاٹ اور اس کی ایک خاص عادت کا مجھے علم ہوا. وہ بات کرتے ہوئے بار بار اپنا دایاں کان کھجانے کا عادی تھا. میں نے ممبران کے ساتھ مل کر ایسے آدمی کی تلاش شروع کر دی جس کا قد کاٹ کارلس سے ملتا ہو اور وہ بار بار دایاں کان کھجانے کا عادی ہو. پھر ٹائیگر کو ایک ٹپ ملی. دارالحکومت کے ایک اور ہوٹل البانیو میں اس آدمی کی موجودگی کا بتایا گیا.
میں ٹائیگر کے ساتھ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس آدمی نے 2 گھنٹے پہلے ہوٹل چھوڑ دیا۔ اس کے بارے میں ہم نے بھاگ دوڑ کی تو پتہ چلا کہ اس عادت کے مالک ایک آدمی نے ہوٹل سے کافی دور جا کر ایک ٹیکسی ہائر کی، پھر وہ اس ٹیکسی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ ہم نے اس ٹیکسی کو تلاش کیا، پھر ٹیکسی ڈرائیور سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس نے اس آدمی کو ایک کمرشل پلازا کے پاس چھوڑا تھا۔ ہم پلازا کے پاس پہنچے، پھر وہاں سے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تو ہمیں اس پلازا کے ایک واش روم میں اس کی لاش مل گئی۔ اس آدمی کا قد کاٹ تو ویسا ہی تھا جس کی ہمیں تلاش تھی، لیکن اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ میک اپ میں ہے۔ ٹائیگر نے اس کا میک اپ واش کیا تو اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ پھر لمبی تفصیلات ہیں، اس لیے سانس لے کر بتاتا ہوں۔ عمران نے حفیظ سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے بھی جواباً مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے چائے کا کپ خالی کر کے میز پر رکھا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کارلس کے پاس ایک سفری بیگ تھا، اس میں ایسے کاغذات اور ایئر ٹکٹ تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے اور وہ گریٹ لینڈ جانے والا تھا۔ کاغذات کی رو سے اس کی شہریت بھی گریٹ لینڈ کی تھی اور اس کا نام براس تھا۔ وہ بظاہر پاکیزہ سیاحت کے لیے آیا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ ملا۔ اس کے کاغذات کی چیکنگ کرائی تو وہ جعلی کاغذات ثابت ہوئے۔ میرے سامنے چونکہ کارلس کا اصل چہرہ آ گیا، اس لیے میں نے دنیا بھر کے ایجنٹوں، ایجنسیوں اور تنظیموں کے بارے میں معلومات فروخت کرنے والی ایک بین الاقوامی ایجنسی سے رابطہ کیا اور پھر اس کے ذریعے کارلس کی معلومات حاصل کی۔ مجھے کافی خرچہ کرنا پڑا، لیکن اس آدمی کے بارے میں آخرکار مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا تعلق آئرلینڈ سے ہے۔ وہ آئرلینڈ کے ایک بزنس گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس کا وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، لیکن اس کا اصل تعلق دوسرے ممالک میں جا کر ایسے ہی فارمولے اور سائنسدانوں کو اغوا کرنے والی ایک مجرم تنظیم بلیک ٹراپ سے ہے۔ بلیک ٹراپ کے بارے میں جب میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس تنظیم کا ایک گروپ سائنسی آلات سے لیس پاکیزہ میں موجود ہے۔ پھر مجھے بڑی بڑی رقمیں خرچ کرنا پڑی اور میں نے اس گروپ کے ایک آدمی کا پتہ چلا لیا جو پاکیزہ میں موجود تھا اور جس نے ڈاکٹر لطیف کو خرید کر اسے پلانٹ سے فارمولہ نکلوایا تھا۔ میں نے ٹائیگر اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر ان افراد کے خلاف گھیراؤ کیا، لیکن ہمیں ان سب کی لاشیں دستیاب ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہم پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ ہماری مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ ہم جہاں بھی پہنچتے وہاں وہ ہم سے پہلے اپنی کارروائی مکمل کر جاتا تھا۔ تو کیا آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ ان سب لوگوں کو کس نے ہلاک کیا ہے اور کیوں؟ بلیک زیرو نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں کا جواب تو واضح ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم بلیک ٹراپ کے کسی بھی آدمی تک پہنچ سکیں اور اس سے معلومات حاصل کر سکیں۔ اور تمہاری دوسری بات کا جواب ہے کہ اس آدمی کا پتہ چل گیا جس نے ان سب کو ہلاک کیا ہے۔ اس آدمی کا تعلق بھی بلیک ٹراپ سے ہی ہے اور اس کا نام فیوڈس ہے۔ فیوڈس سائنسی آلات سے ہماری نگرانی پر لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ چند اور آدمی بھی تھے جو اسی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بلیک ٹراپ گروپ کے ان آدمیوں کو ہلاک کر رہے تھے جو فارمولے کی چوری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ ہم نے فیوڈس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ پاکیزہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ جہاں سے ڈائریکٹ آئرلینڈ نہیں گیا، اسے فوری طور پر کافرستان کے لیے فلائٹ دستیاب ہوئی اور وہ اسی میں نکل گیا۔ اس کے بارے میں جب ہم نے معلومات حاصل کی تو اسی دوران وہ کافرستان سے گریٹ لینڈ اور گریٹ لینڈ سے آئرلینڈ پہنچ چکا تھا۔ آئرلینڈ سے جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ آئرلینڈ تو پہنچا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گیا اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ بہرحال بلیک ٹراپ نے نہایت تیز رفتاری اور ذہانت سے کام لیتے ہوئے ایک فارمولے کے لیے اپنے بے شمار افراد کو ہلاک کر دیا اور تمام کلیوز ختم کر دیے جو ہمیں اس تک پہنچا سکتے تھے۔ ٹائیگر نے اس آدمی کا پتہ چلا لیا جس نے کارلس کو ہلاک کیا۔ اس آدمی کا نام جیمسن تھا جو کارلس کو ہلاک کر کے اسی وقت ایئرپورٹ نکل گیا اور اس کی ڈائریکٹ فلائٹ آئرلینڈ کے لیے ہی تھی۔ آئرلینڈ پہنچ کر وہ روپوش ہو گیا جس کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔ فیوڈس اور جیمسن کے غائب ہونے سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں بھی ہلاک کر دیا گیا ہوگا۔ بہرحال اس ساری تحقیقات سے اب تک یہی پتہ چلا کہ جو پن ڈرائیو کارلس کے پاس تھی وہ جیمسن لے اڑا اور ظاہر ہے اس کا تعلق چونکہ بلیک ٹراپ سے تھا تو اس نے وہ پن ڈرائیو اپنے چیف کو ہی لے جا کر دی ہوگی اور چیف نے اسے بھی ہلاک کرا دیا ہوگا۔ ان ساری باتوں کا مطلب ہے کہ ایم ایچ میزائل کا فارمولہ چوری کرانے میں آئرلینڈ کی مجرم تنظیم بلیک ٹراپ کا ہاتھ تھا اور اس نے بھرپور تیاری اور پلاننگ سے یہ سارا کام کیا۔ پھر کام مکمل ہو جانے کے بعد بلیک ٹراپ نے یہ ساری چین توڑ دی تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے کہ فارمولہ چوری کرنے اور کرانے میں کس کس کا ہاتھ تھا اور فارمولہ کہاں ہے۔ عمران نے ساری تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تو کیا یہ کنفرم ہے کہ فارمولہ بلیک ٹراپ تک پہنچ چکا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اب تک کی صورتحال کے تحت تو ایسا ہی لگتا ہے کہ فارمولہ بلیک ٹراپ تک پہنچ گیا ہے۔ عمران نے کہا تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ مجرم بلیک ٹراپ ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے یقیناً معلومات حاصل کر لی ہوں گی، تو اب آپ اس سے فارمولہ واپس لینے کب جائیں گے؟ یہ بات درست ہے کہ میں نے بلیک ٹراپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں اور اس کے بیشتر پتے ٹھکانوں کا بھی پتہ کرا لیا، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔
میں سمجھا نہیں آپ کچھ اور کیا سوچ رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ بلیک کرافٹ کے بارے میں مجھے جو تفصیلات ملی ان کے مطابق وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے اور سائنسی آلات سے ہی فارمولوں کی چوریاں کراتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنسدانوں کو بھی اغوا کراتا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق آج تک اس کے پاس نہ تو کوئی فارمولا رہا اور نہ ایسا سائنسدان جسے اس نے اغوا کرایا ہو۔ وہ فارمولے چوری کرنے اور سائنسدانوں کے اغوا کرنے کی باقاعدہ کانٹریکٹ حاصل کرتا ہے اور اس کا معاوضہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی عام تنظیم یا سرکاری ایجنسی بھی اس کا معاوضہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس تنظیم نے کافی کم کام کیا، لیکن جتنا بھی کیا اس نے کامیابی ہی حاصل کی۔ پاکستان سے بھی اس نے MH میزائل کا فارمولہ جدید طریقے سے چوری کرایا، لیکن یہ فارمولہ اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے چوری کرایا ہے۔ بلیک کرافٹ کے بارے میں تو ساری تفصیل سامنے آ گئی، لیکن ابھی تک کوئی بھی مخبر ایجنسی یہ معلوم نہیں کر سکی کہ وہ کس کے لیے تھے، کس ملک کی کس ایجنسی یا کس تنظیم نے اس سے یہ کام کرائے تھے۔ عمران نے کہا